अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुबह का वक्त हो चुका है और 10:10 गुजर चुके हैं। मॉर्निंग शो का जब आगाज़ होता है तो बड़ी सारी बातें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज इस बात से आगाज़ करेंगे, आज फलां बात को डिस्कस करेंगे, आज इन चीज़ों को सामने रखेंगे क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ पहले, कौन सी चीज़ बाद में रखेंगे। अच्छी अच्छी बातें करने का दिल चाह रहा होता है और अच्छी बातें आपको पता है कि सिर्फ हमारी एक को होस्ट जो हैं वही करती हैं, लेकिन अच्छी बातों से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके दिन? आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बस यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, तो वो फिर मामला सुधार देता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि सुधर जाएंगे वो मामला जो बिगड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त मैंने कभी भी नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूँ। ग़ालिबन जितनी भी उम्र है 3 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं और इन 3 दिहाइयों के अंदर जब अक़ल आई, जब शऊर आया, तकरीबन 1.5 दिहाई गुजर चुकी थी। इसका मतलब है कि 15 साल के बाद कुछ अक़ल शऊर आया, तो 15 साल से अब कोई 16-17 साल ये देखने का मौका मिला। उसमें अब तक ऐसा वक्त मैंने नहीं देखा कि इस वक्त पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत सारे ममालिक समझ रहे हैं। बहुत सारे ममालिक पहले नहीं समझते थे, लेकिन अब वही ममालिक पाकिस्तान को दूसरे टेलीस्कोप से देख रहे हैं। ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी हो या पाकिस्तान के जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं, बैरून मुल्क, उस हिसाब से जो पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, या फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूँ ना कि वो किस तरह से होनी चाहिए उन ममालिक की तरफ से। इसी तरह एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपकी अच्छी बात पर आएंगे, तो अच्छी बात से तो आगाज़ होना है। कल आसिफ अली जरदारी साहब चाइना के दौरे पे थे, चीन के दौरे पे थे, और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कुछ हैवी इंडस्ट्री और जो आपकी हैवी मशीनरी है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इधर दौरा किया, और साथ साथ एक जगह और, जैसे कि आप चाय पी रही हैं और मैं चाय पी रहा हूँ, पाकिस्तानी चाय के बड़े शौकीन हैं। चाय की जो वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और जो कंपनीज़ हैं वहाँ का दौरा किया, और मुख्तलिफ अक़साम की चाय, मतलब हैरान कर देगी आपको। वो पाकिस्तान इंपोर्ट भी होंगी और पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन भी होगा। और सबसे मज़ेदार बात, जो टेक्नोलॉजी है ना जिसकी वजह से चाइना ऊपर गया है, वो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है चाइना पाकिस्तान को। शुक्र है हमारे यहाँ चाय में कुछ रिफाई और मज़ीद और वेरिएशंस आएंगी, और क्योंकि हम सब लोग कराची हाइट्स तो बहरहाल चाय के बहुत शौकीन हैं, लेकिन देखते हैं कि जो चाइना से चाय हमारे यहाँ अगर आती है तो उस चाय में ऐसी क्या मुनफरिद और ख़ास बात है। तो चलें कुछ अच्छी बातों से आगाज़ करते हैं अपने मॉर्निंग शो का। और आज की जो अच्छी बात मैं आपके लिए लाई हूँ वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जो है ना कामयाबी, उसकी सुकून हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत और वसाइल ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि एक ऐसी वस्फ़ होती है, एक ऐसी आदत भी आपके अंदर ज़रूरी होनी चाहिए कि जो इंसान को अपनी ज़ात के अंदर झांकने पर मजबूर करे। कहते हैं ना कि आप अपना इनर सेल्फ आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको वो पॉजिटिव होगा तो आपको दुनिया पॉजिटिव नज़र आएगी। उसी वही अगर नेगेटिव होगा तो आप उसको उसी फ्रेम से देखेंगे, उसी ग्लास से देखेंगे। तो जब इंसान अपने अमाल और रवैयों और फैसलों पर गौर करना शुरू करता है तो इसे हर जगह अपनी ही गलतियां और कमज़ोरियां नज़र आती हैं। उसको खुद एहसास होता है कि यहाँ से मेरा खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट। जो इंसान है ना वो ये खुद देखे कि उसने दिन भर क्या किया, कहाँ दुरुस्त रहा, कहाँ गलती हुई। कभी कभार जो है ना कोई मैं पहले समझती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अल्लाह ताला ने ये मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब ऐसा इस तरह से इस टोन में मुझसे कोई किस तरह से बात कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग। और मतलब हर दफ़ा ना इंसान रिएक्शन का सोचता है, लेकिन फिर अब जब एक के बाद दूसरा इम्तिहान से मैं गुजरती जा रही हूँ तो उससे मैं जो नतीजा अख़ज़ कर रही हूँ वो ये कि मुझे दूसरे को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, मुझे ये देखना है कि उस सिचुएशन में मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रही हूँ। और वो जो रिस्पॉन्स होता है ना वो ही मेरी असल आजमाइश है, और वही मुझे जो है ना सिखाता है कि मुझे किस तरह से आगे ज़िंदगी में चलना। ज़बरदस्त बात कर दिया आज अफशीन ने, और अफशीन के लिए होनी चाहिए क्लैपिंग। 3 दफ़ा क्लैप करेंगे भाई। आप एक बात नोट कर लें, ये बड़ी मुश्किल बात है जो अफशीन ने बताई है कि भाई अपने आप को देखना, अपना एहतसाब करना, इंसान देख नहीं पाता है अपने आप को। बड़ी प्यारी बात की है, इसको ज़रा से गौर से सुने। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जिस तरह ये प्रॉम्प्टर भाग रहा है ना, हम भी भागते हैं।
زندگی کے اندر ہم بھی آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ کیوں بھاگ رہا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال انسان بھی اسی طرح بھاگ رہا ہے. اپنی غلطیوں کو ہم چھوٹی گناہ سمجھتے ہیں اور دوسرے کی غلطی کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. دوسرے کو ہم ایسے نظر سے دیکھتے ہیں اگر اس سے کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے تو ہم اس کو بالکل کوئی جو ہے وہ مارجن نہیں دیتے، کوئی بھی آپ لیوریج نہیں دیتے کہ وہ اس غلطی کو سدھار سکے، خود احتسابی کر سکے. یا پھر آپ اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے اپنا ریئیکشن دکھا کے کہ وہ اس طرف سوچ ہی نہیں پاتا ہے بلکہ وہ بالکل نیگیٹو ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی جو اصل پہچان ہے نا یہ خود احتسابی کا ہی عمل ہے جو اس کو ایک پہچان دیتی ہے بھائی، اسے کامیاب بناتی ہے، اسے سکون، ایک بہتر زندگی فراہم کرتی ہے. اور پھر یہ عادت نا انسان کے اندر اس کو ایک تو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بھی بناتی ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں حسین کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی نا تو میں اس کو ایسے ایکسکیوز کروں گا، ایسے اس کو ڈینائل موڈ میں لے کے جاؤں گا کہ جسٹ مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، جسٹ چھوٹی سی، لیکن آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کو مینجمنٹ کو جا کے اتنا بڑا چڑھا کے بتاؤں گا کہ اس نے یہ کر دیا، اس کو ایسے نہیں آتا، پھر پچھلی ماضی کی ساری قبریں کھود کر وہ مردے نکال کر باہر کھڑے کر دوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ہمیں اپنا یہ سوچنا احتساب خود چاہیے کریں کہ ہمیں دوسروں کی برائی پہ پردہ ڈالنا چاہیے اور اپنے جو اعمال ہے نا اس پہ نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا اپنی قبر میں جا کے خود اپنا حساب دینا ہے، دوسرے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو دوسروں کی غلطیوں اور دوسروں کی برائیوں پہ نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی انر سیلف، اپنے اندر خود جھانکیے، اپنا خود احتساب کیجئے، اپنی سیلف اسیسمنٹ کیجئے. اور بلکہ اس کا بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ اپنی وہ پرانی عادتوں کو ایک طرف لکھیں اور دوسری طرف اپنی کہ ان کو آپ نے اب آگے جو زندگی میں آپ بڑھے ہیں پرانے ورژن سے خود کو آپ کمپیئر کریں کہ اب آپ نے ان غلطیوں سے کیا سیکھا اور اب آپ کا میچورٹی لیول کیا ہے. اس عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ میں کتنی میچورٹی آئی. اینڈ آئی تھنک کہ جو سب سے ایکسٹریم میچورٹی لیول ہوتا ہے نا وہ خاموشی ہوتا ہے. آپ پھر آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے رویوں کو، اس کے بعد بس آپ ایک ایسا لیول آتا ہے جہاں آپ نے بہت زیادہ بہت باتوں نہیں ہوا کرتے تھے پہلے، پھر آپ کے اندر ایک خاموش اور ٹھہرا ہوا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک جو ہے نا اچھی بات ہے کہ آپ میچور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر باہر آتا ہے. اس بچے کو نہ مرنے دیں، اگر وہ بچہ مر جائے گا تو آپ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اس کو ذرا زندہ رکھیں. جہاں خوشی کا کوئی موقع ہو تو اس کو بچوں کی طرح سیلیبریٹ کریں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے، بالکل وہ بچوں میں کیا سب سے اچھی بات ہوتی ہے، وہ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے. دونوں میں بچوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اگلے لمحے بھول کر پھر سے کھیلنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو ضد لگا لیتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مطلب معصوم ہوتے ہیں. تو نا اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی طرح آپ اپنا دل رکھیں صاف شفاف، اور دوسروں کے لیے بھی اس میں کوئی برائی نہ ہو. اس کو روزانہ اپنی ہارٹ کی کلینزنگ کریں، مائنڈ کی کلینزنگ کریں، اور ایونچولی ان دونوں کی کلینزنگ سے آپ کی سول کلینزنگ ہوگی، جس سے آپ کی اپنی بہتری اور آپ کے اپنے خود احتسابی کے لیے بھائی بہت زبردست بات ہو گئی ہے. اب سارے لوگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر افشین نے کیا بات کر دی بھائی. آج تو کہہ دیا خود احتساب کریں. بھئی آپ اپنے اپنے جو ہے نا وہ خود سیلف اسسمنٹ کر لیں، ایک کھولیں یوں کر کے پرچہ، اور پھر تھوڑا سا کریں خرچہ، پھر جو ہو رہا ہے باہر چرچا اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نہ کودیں. بہرحال جو چرچا ہو رہا ہے چرچے کی بات کر لیتے ہیں. مارننگ اسپاٹ کی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا تو اداس موڈ نا جب ہم بات کر رہے تھے. اب تھوڑا سا چلبلا پن آ گیا کیونکہ شخصیت ایسی آ گئی ہیں جو خود بھی چلبلے ہیں اور جو خود بھی ٹک کر نہیں بیٹھتے. کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. ان کی بھی جو ہے نا اسپرنگ لگے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے اپنے مشیروں کو ایران کے خلاف طویل جو ہے مدتی یہ بحری ناکہ بندی کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے گا، جبکہ ایران کی جو بندرگاہیں ہیں اس پر جو کی جا رہی شپنگ ہے اس کو روکا جائے گا نا، یعنی کہ ایران کے جہاز یا پھر کسی اور ملک کے جو ایران تیل بھیج رہا ہے اس کو روکا جائے گا. اسی طرح ایران نے کہا تھا کہ امریکی یا پھر امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے جو ممالک ہیں ان کے جہاز روکے جائیں گے. تو یہ ابھی تک برقرار ہے. ایران کی ٹیریٹری ہے، اسی کی وہاں پر اجارہ داری ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ امریکہ نے اس کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے وہاں پر ایک تو غیر قانونی ناکہ بندی کی ہے. اچھا یہاں پر کوئی لاز اور اصول جو ہے وہ پھر کام نہیں کر رہے ہوتے نا امریکہ اور اسرائیل کے آگے. تو ان کے آگے ساری UN سب فیل ہیں اور ساری لاز سب خاموش ہو جاتے ہیں. ساری دنیا بس ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جو دوسرا ملک پس رہا ہوتا ہے وہ چاہے سیکرٹری جنرل کو خط لکھے کہ بھائی امریکہ ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ایرانی جہازوں کو روکنا, اثاثے ضبط کرنا, ایران نے کہا یہ سمندری قزاقی ہے. تو ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ امریکہ تحویل میں لیے گئے جو جہاز ہے پہلے تو وہ ریلیز کریں, پھر امریکی اقدام کی علاقائی اور عالمی سیکیورٹی پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور واشنگٹن کو یہ اقدامات کے نتائج کی مکمل پھر ذمہ داری اٹھانی ہوگی. یعنی کہ ابھی وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, پھر اگر ایران ریٹیلیشن پہ آ جائے تو پھر ایران ذمہ داری نہیں لیتا جو کچھ بھی امریکہ اس وقت کر رہا ہے, تو پھر پہلے ہی اس نے خط لکھ کے انتباہ دے دیا ہے ایران نے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک بات اور یہاں پر سامنے بھی آئی ہے کہ امریکی میڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا ایک رپورٹ کے اندر کہ ایران سے متعلق جو جنگی صورتحال ہے نا, اس کو مکمل طور پر جو ہے نا وہ درست تصویر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہے, جبکہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 2 اعلیٰ سرکاری عہدیداران جو ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ نائب صدر جے ڈی وینس کی بات کر رہے ہیں ہم, اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ اس بات پر سوال اٹھایا جے ڈی وینس نے کہ پینٹاگون کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کس حد تک قابل اعتماد ہیں, جبکہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے سامنے امریکی جو میزائل ہیں اس کے ذخائر میں کمی پر تشویش ظاہر کی گئی ہے, جبکہ انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران اب بھی اپنے فضائیہ کے 2/3 حصے کے ساتھ فعال ہے اور اس کے پاس میزائل لانچ کرنے کی نمایاں صلاحیت موجود ہے. یہ رپورٹ ان کے سامنے آئی ہے, حیران کن انکشافات ہیں. مطلب ان کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ ابھی تک ایران مکمل تباہ نہیں ہوا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ جنگی صلاحیت باقی ہے, کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے نا میزائل لانچرز جو ہیں وہ دوبارہ فعال ہو چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہی. انہوں نے صدر ٹرمپ کو بھی کہا ہے کہ آپ کی جو اسیسمنٹ تھی نا وہ ایران کے معاملے میں غلط ہے, اور یہ خطرناک رجحان اس کو قرار دیا جا رہا ہے. بھائی میرا پیغام ہے جو اندر آنے والے ہیں نا وہ اندر آ جائیں, جو باہر جانے والے ہیں وہ باہر چلے جائیں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں اسٹریٹ آف ہارمز کی, کیونکہ کچھ کو اندر آنا ہے اور کچھ کو باہر جانا ہے. اندر آنے اور باہر جانے کا جو سلسلہ ہے نا وہ چلتا رہے گا, کیونکہ اس وقت ایک طرف ایران نے بھی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور قبضہ کیا مطلب اس کو پورا کارڈن آف کیا ہوا ہے. دوسری طرف امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے خاص طور پر اسپیسیفکلی اور پریسائزلی جو ایرانی جہاز ہیں. ابھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی کے اندر ابھی کچھ ماضی قریب میں ہی ہوا یہ تھا کہ ایران اور چائنا کا مشترکہ طور پر ایک ویسل تھا جو ایران سے چائنا جاتا ہے اور پھر وہاں پر ترسیل ہوتی تھی, تو اس کو بھی ڈیٹین کر لیا. ابھی ایک اور جہاز کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی کسی جنگی ساز و سامان کو لے کر جا رہا تھا جہاز, اس کو بھی لے لیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے. اچھا یہ جو باتیں ہیں نا یہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی پاکستان کا جو تیسرا دور چل رہا تھا اسلام آباد کی سرزمین پر کہ بھئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, وہ مذاکرات ابھی پوسٹپونڈ ہوئے ہیں, لیکن مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. پوری دنیا کی نظر اس وقت صرف پاکستان پر ہے کہ یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ دونوں اگریسو ہو چکے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کے جو بیانات ہیں جملہ بازی ہے, دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری شرائط مانی جائیں گی تبھی ہم یہ ڈیل کریں گے, ورنہ ادروائز دیر وڈ بی نو ڈیل. اب پاکستان نے دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے ڈائلاگ کرنے ہیں. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آئے تھے ہمارے پاس, عباس عراقچی صاحب, پھر عمان گئے, پھر عمان سے دوبارہ اسلام آباد آئے. اب دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے منع کر دیا تھا کہ بھئی ہم نہیں آئیں گے 15-16 گھنٹے کی فلائٹ لے کر, اور ایران کے پاس ہمارا نمبر ہے, if they want to call us so they can. تو اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت دنیا حیران اور پریشان ہے کہ 80% جو 20% تقریباً آپ یہ سمجھ لیں جو تیل ہے یہاں سے ترسیل ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے. اب دبئی کی اگر بات کریں اور سعودیہ کی بات کریں تو سعودیہ کا 10 ٹریلین کے قریب جو تیل ہے وہ ادھر سے آتا ہے, اور اسی طرح 3 ٹریلین جو تیل ہے یو اے ای کا وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز سے آتا ہے. اچھا دبئی نے بھی آلٹرنیٹ راستہ ڈھونڈ لیا ہے جو پورٹ ہے, اسی طرح آپ کے جو سعودیہ ہے اس نے بھی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے, لیکن مفلوج کہاں ہوئے ہیں یہ امریکہ اور جو دیگر ممالک ہیں یہ مفلوج ہو گئے. اچھا اس وقت مڈل ایسٹ جو یورپین ڈپلومیسی ہم اگر ہم سنتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑی چیز کا انکشاف یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب سے یو اے ای نے اپنے ٹائز ختم کرنے کی بات کی ہے. یعنی کہ جو مڈل ایسٹ وہ ایک ساتھ جو ایک مشترکہ ان لوگوں کا ایک نیکسس اب وہ ٹوٹ رہا ہے, اور اب یہ انڈیویجولی کام کریں, کیونکہ سب نے دیکھا نا اس جنگ میں کہ کس نے کس کو سپورٹ کیا, کس نے کس کو سپورٹ کیا. تو وہاں سے جو ہے پھر بہت سارے ممالک ہیں وہ آپس میں دیکھتے ہیں کس کا نیکسس ہوتا ہے اور کون الگ الگ ہوتے ہیں, کون انڈیویجول لیول پر کام کرتے ہیں.
تو یہ کچھ بلاگز بھی بنیں گے آگے چل کے. ایک چیز اور افشین یہاں پر ابھی جو فوٹیجز بھی چل رہی ہیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندی عائد کر دی ہیں. ان اداروں اور شخصیات پر الزام یہ ہے کہ ایران کی بینکاری شعبے کی مدد کرتے تھے اور کرتے ہیں، جبکہ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر تیل کی ترسیل میں کردار ادا کیا ہے. امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے OFAC نے یہ خبردار کیا ہے کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبنۂ حرمت سے گزرنے کے عوض ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکی حکام نے چینی صوبے جو شینڈونگ ہے اس میں قائم آئل ریفائنریز کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ شینڈونگ میں کئی آزاد چینی کمپنیز ایرانی تیل درآمد کرتی ہیں یا اس کو ریفائن کرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ وہ بینکس جو ہیں وہ ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، ان کمپنیز پر پابندیاں لگ سکتی ہیں جو ایران کے تیل کی درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں آبنۂ حرمت سے. یہ خبر سمجھیں کہ آپ دنیا کے وہ ممالک جو کہ سپر پاور سمجھے جا رہے ہیں، یعنی کہ چائنا کی بات کروں، چین کو براہ راست اس جنگ کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ سپر پاور نہ بن سکے. بالکل، وہ ایران کے کہیں نہ کہیں اگر سپورٹ فراہم کر رہا ہے تو وہ اس کو اس مطلب وجہ بناتے ہوئے اس کو بھی اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ بھی وہ جنگ میں دھکیل کر اس کا نقصان کرے. جبکہ چائنا اس وقت صرف اپنی اکنامک اسٹیٹ پہ توجہ دے رہا ہے اور اس کو کوئی جنگ سے سروکار نہیں. چائنا جو ہے ہمیشہ ایک پیسفل کنٹری کے طور پر ہم نے اس کا کردار دیکھا ہے اور تمام ممالک سے اس کا ایک بہت اچھا ظاہر ٹریڈ پر اس کے زیادہ تر روابط رہے ہیں. تو بلا وجہ یہ جنگیں اور اس کا یہ جو بنایا جا رہا ہے میدان اور اس میں ساری دنیا کو جو گھسیٹا جا رہا ہے تو ایک طرح کا وہ نیو ورلڈ آرڈر قائم ایونچولی تو جنگیں ہونی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے اینڈ آف ٹائمز کی جانب ہم بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جنگیں تو ہونی ہیں. یہ جو اسرائیل اور امریکہ ہے اس نے فساد تو کرنا ہے. بہرحال اگر ہم آبنائے ہرمز کی بات کرنے جا رہے ہیں تو آبنائے ہرمز میں زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز کی سیکیورٹی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ یہ کیبلز خطے کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے ایک حساس اور کمزور نقطہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آبی راستہ نہ صرف عالمی تیل کی ترسیل کے لیے اہم ہے بلکہ ڈیجیٹل رابطے کا نظام بھی بڑا مرکز ہے. ابھی تک تو آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا کہ آبنائے ہرمز سے صرف تیل کی ترسیل کی جا رہی ہے لیکن ڈیجیٹل رابطے کا نظام بھی اس سے منسلک ہے. جتنے بھی فائبر آپٹک فائبر کیبلز ہیں وہ بھی وہاں سے گزر رہی ہیں. تو جو بچھائی گئی زیر سمندر مواصلاتی کیبلز ہیں وہ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. تو انہی کیبلز کے ذریعے دنیا کا بڑا حصہ انٹرنیٹ ڈیٹا منتقل ہوتا ہے جس سے آپ کے بینکنگ نظام ہو گیا، آپ کی آن لائن ٹریڈنگ ہو گئی یا آپ کے ڈیجیٹل سروسز جو ہیں وہ سارا نظام چلتا ہے. اور کیا کہنا ہے بھائی تجزیہ کاروں کا؟ اچھا، کچھ تجزیہ کار اس کے اوپر چمگوئیاں بھی کر رہے ہیں، قیاس سرائیاں بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے ان کیبلز کو نقصان پہنچتا ہے تو انٹرنیٹ خدمات متاثر ہو سکتی ہیں اور خطے کے اندر ڈیجیٹل نظام بھی اس میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. ماضی میں بھی بحیرہ احمر کی اگر بات کریں، ریڈ سی کی، تو ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں پر جہازوں کی سرگرمیوں سے کیبلز کو نقصان پہنچا تھا. اگرچہ متبادل کے طور پر مصنوعی جو سیارے ہیں اس پر مبنی نظام موجود تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوڈ نہیں اٹھا پائے گا انٹرنیٹ کا وہ پوری دنیا کے اندر جو جہاں جہاں کیبلز کے ذریعے جاتا ہے. لیکن وہ مکمل طور پر زیر سمندر جو ہے وہ کیبلز کا متبادل نہیں بن سکتے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی رفتار گنجائش محدود ہوتی ہے. اسی وجہ سے عالمی ڈیجیٹل نظام اب بھی بڑی حد تک انہی کیبلز پر انحصار کرتا ہے. ماہرین بھی یہ خبردار کر چکے ہیں اس پورے سینیریو کو جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. خطے کے اندر کشیدگی یا سمندری سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کی صورت میں ان کیبلز کو متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ کی رفتار 5G تو خیر پاکستان میں ہے ہی نہیں، آتی ہی نہیں ہے. 2G اور 1G تک جا سکتے ہیں، اور بھی کم ہو گئی ہے بلکہ اب تو. اور پھر آپ لوگ یہ نہیں کہے گا کہ کسی شارک نے کیبلز کاٹ دی ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے آبنائے ہرمز پہ وہ سب آپ کے سامنے. تو نہ صرف تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز جو ہے وہ تیل کی ترسیل کی وجہ سے جانا جاتا ہے بلکہ وہاں سے سارا ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی منسلک ہے اور کتنے بڑے خطے کی. تو یہ بھی دیکھیں کہ عالمی ڈیٹا ٹریفک اس سے متاثر ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. ذرا پی ایم شپ کو بھی
بیچ میں لے آتے ہیں اور تذکرہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر انٹرنیٹ متاثر ہوتا ہے مطلب اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے خطے کا ایک ساتھ انٹرنیٹ متاثر ہو گیا. ابھی تو تیل کی ترسیل کی وجہ سے آئل پرائسز اس طرح سے انکریز ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کس طرح سے پوری دنیا کتنی پرابلم میں آ گئی ہے, طرف مہنگائی بڑھ جاتی ہے, جہاں آئل پرائسز انکریز ہوتے ہیں مہنگائی ایک دم سے شوٹ اپ ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر انٹرنیٹ متاثر ہو گیا آپ کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, لوگ کس طرح سے کام کریں گے, بلکہ گھر میں کیسے بیٹھیں گے. انٹرنیٹ متاثر ہو گیا تو آپ کے جتنے بھی آن لائن ورکنگ سسٹم ہیں یا پھر آپ کی جو ویب سائٹس ہیں یا پھر جو ادارے ہیں جو کسی سافٹ ویئر کے تحت کام کر رہے ہیں وہ سارے جو ہے نا بالکل بیٹھ جائیں گے. ہر چیز ہی میرے خیال میں سب جگہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی وجہ سے ہی, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں یوٹیوب کے اوپر بھی لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. بہرحال متاثر نہ ہوں اس کے لیے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. جو لوگ پوچھ رہے ہیں پاکستان کر کیا رہا ہے, وائی از اٹ سو, پاکستان اسی لیے جو ہے وہ محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ یہ تمام کانسیکوینسز نہ دیکھنے پڑیں. فورمز پر پاکستان اس وقت اپنے سفارتی طور پر ایکٹیو ہے. ابھی ایران امریکہ اسرائیل وار میں تو وہ میڈیشن کا کردار ادا کر ہی رہا ہے, ساتھ ساتھ چائنا سے بھی اپنے ایم او یو سائن کر رہا ہے اور کتنے اور ممالک سے اپنے تعلقات مزید بڑھا رہا ہے. تو وزیر اعظم ظاہر ہے وہیں ابھی چین کے ہی دورے پر ہیں, تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم کتنی زیادہ جو ہے وزیر اعظم بھی جائیں گے اور صدر اس وقت دورے پر ہیں, تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے کتنا زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ وزیر اعظم نے بھی جانا ہے, صدر جا چکے ہیں, بلکہ صدر وہیں پر ہی ہیں. صدر جو اس وقت چھکے لگا رہے ہیں وہ زبردست لگ رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے ابھی کچھ ایک ہفتے پہلے صدر آصف علی زرداری خبروں میں نہیں تھے بھائی, خبروں میں تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور دوسری طرف پی ایم شہباز شریف صاحب. اب آپ کو آصف علی زرداری صاحب کا بھی بتا دیا شروع میں کہ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کر جا رہے ہیں بغیر بلا کسی تاخیر کے اس خوبصورت جگہ پر جو ہمارا سب سے خوبصورت پیکج ہوتا ہے, ٹورزم پیکج ہوتا ہے. آپ نے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں میری تو سرسبز شاداب وادیاں دیکھ کر. چلیں آنکھیں دوبارہ سے ٹھنڈی کر دیتے ہیں. پاکستان کی سرزمین تاریخ, تہذیب اور شاہی ورثے کی ایک روشن مثال ہے, اور یہاں پر ہر خطے اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک الگ قسم کی چاشنی لے کر بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ایک محل ہے جسے کہتے ہیں صادق گڑھ محل, وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے مناظر دکھاتے ہیں, اس کی خوبصورتی دکھاتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں تاریخ گواہی دیتی ہے. ہسٹری بھی آپ کو بتاتے ہیں, تو آپ ضرور دیکھیے. پاکستان کی سرزمین تاریخ, تہذیب اور شاہی ورثے کی ایک روشن مثال ہے, جہاں ہر خطہ اپنے اندر ایک الگ داستان رکھتا ہے. انہی تاریخی شاہکاروں میں ایک نہایت خوبصورت اور شاندار عمارت صادق گڑھ محل ہے, جو بہاولپور کے علاقے ڈیرہ نواب صاحب میں واقع ہے. یہ محل نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہے بلکہ نواب آف بہاولپور کے دور کی عظمت اور شان و شوکت کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے. صادق گڑھ محل کی تعمیر کا آغاز 1882 میں نواب صادق محمد خان چہارم کے دور میں ہوا. اس کا مقصد ایک ایسی شاہی رہائش گاہ قائم کرنا تھا جو ریاست کی انتظامی اہمیت اور شاہانہ وقار کو ظاہر کرے. یہ عظیم منصوبہ اس دور کے ماہر انجینئرز اور ہنرمند کاریگروں کی نگرانی میں مکمل کیا گیا اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 1 دہائی کا وقت لگا. یہ محل اپنی مضبوط اور دلکش ساخت کے باعث منفرد پہچان رکھتا ہے. چاروں طرف بلند و مضبوط دیواروں سے قلعے جیسی حیثیت دیتی ہے, جبکہ اندرونی حصے میں وسیع و سرسبز باغات اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں. عمارت کے مختلف حصوں میں برج نما ڈھانچے اور مرکزی حصے میں موجود خوبصورت گنبد اس کی نمایاں خصوصیات میں شمار ہوتے ہیں. صادق گڑھ محل میں مغل طرز تعمیر کی جھلک کے ساتھ ساتھ اس دور کی یورپی تعمیراتی تکنیکوں کا امتزاج بھی نظر آتا ہے, جو اسے پاکستان کے منفرد تاریخی مقامات میں شامل کرتا ہے. وقت کے ساتھ تبدیلیاں آنے کے باوجود یہ محل آج بھی اپنی تاریخی عظمت کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور سیاحوں, محققین اور تاریخ کے شوقین افراد کے لیے ایک خاص کشش کا مرکز ہے.